الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، یہاں اسٹیج پر تشریف فرما قوم و ملت کے رہبر اور رہنما، بیرون ملک سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمانان، اور یہاں پر MD انگلش میڈیم اسکول میں رہ کر پڑھنے پڑھانے والے ہمارے بچے اور ٹیچر اور یہاں کا پورا اسٹاف، یہاں کے ٹرسٹیان، ذمہ داران، آج ہم سب کے لیے صبح صادق کے بعد کا نکلنے والا یہ آفتاب، یہ سورج، یہ سورج ایک سرور، ایک خوشی اور ایک چمک لے کر ظاہر ہوا۔ آج کا یہ دن جسے ہم 26 جنوری جس کے نام سے جانتے ہیں، جیسے اسلام میں 2 تہوار، 2 خوشیاں ہوتی ہے، ایک رمضان کی اور ایک عید الاضحیٰ، اسی طرح ہمارے اس دیش کے لیے، اس ملک کے لیے سال میں 2 تاریخیں ایسی آتی ہیں کہ اس تاریخ کو اور اس دن کو ہمارے دل میں ایک جذبہ، ایک ولولہ، ایک امنگ، ایک خوشی کی لہر دوڑتی،
15 अगस्त का दिन हो या 26 जनवरी, हमारे बच्चों में, हमारे जवानों में, हमारे वडीलों में वो हिंदुस्तान की अजीम तारीख और हमारे अकादमी के वो नुमाइश कारनामे और कुर्बानियां ये उभर कर हमारे सामने आती हैं। आज ये खुली फिजा में हम जो सांस ले रहे हैं, हमारे बच्चे ये जो एजुकेशन और आजादाना तौर पर हर फील्ड में, हर मैदान में तरक्की कर रहे हैं, ये दरअसल हमारे अकाबिरीन, हमारे अखलाक की कुर्बानियों का नतीजा है। कहते हैं ना कि दरख्त कोई और बोकर चला जाता है, फल कोई और खा लेता है। किसान खेती में, काश्तकारी में मेहनत करता है, पसीना टपकता है और उससे उगने वाली, निकलने वाली फसलें किसी और इलाके में, किसी और जगह के बाशिंदे इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे अकाबिर और असलाफ की कुर्बानियों से और उनकी लंबी तारीखों से किताबें भरी पड़ी है। ये आजाद फिजा और मुल्क की सतह पर जो ये माहौल है, ये हमें इस चीज की तरफ रहनुमाई करता है, इस चीज की दावत देता है कि हम अपने नौनिहालों में, अपने बच्चों में, अपनी औलादों में एजुकेशन इल्म को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। इस वक्त दुनिया में इल्म की ज्यादा जरूरत है। पहले जमाने में हुसूल इल्म के लिए ये सारे जो मराही और ये सारी फैसिलिटीज जो आपको नजर आती वो नहीं थी। सुना होगा कि किसी ने किसी उस्ताद के सामने दरख्त के नीचे बैठकर पढ़ लिया, न बिजली का इंतजाम, न पंखे का इंतजाम, न पीने का इंतजाम, न खाने का इंतजाम, न किताबों की कोई शक्ल। आज आपके पास बेहतरीन वसाइल है। एजुकेशन हासिल करने के लिए बड़े दानिशवरान और अच्छे टीचर और अच्छी मुअल्लिमा और अच्छे जो आपके स्टाफ हैं, हम वक्त आपके पीछे मेहनत में लगे हैं कि ये कौम मिल्लत का सरमाया, ये जो नौनिहाल यहाँ आए हैं, कुछ इल्म लेकर जाए, कुछ तालीम हासिल कर ले, कुछ एजुकेशन ले, ताकि इनकी दुनिया भी समझ जाए, जिस मैदान में जाए कामयाबी उनके कदम सुने। पहले लोगों के पास में ये कागज था, न कलम था, न बैठने के लिए कोई इंतजाम, फिर भी वो तनदेही से मेहनत के साथ पढ़ते थे। और जहां पढ़ा, इस तरह से पढ़ा कि इब्तिदा से इंतहा तक उस जगह के ऊपर जितना इल्म और जितना एजुकेशन मिलता था वो पूरा लेकर निकलते थे। और आज हमारे बच्चों में और खासकर उनके वालिदैन के जहनों में ये बात है, 1-2 साल में स्कूलें बदलती, स्कूलें ज्यादा हो गई, सुनी सुनाई बातों पर हमारा अमल, बस इस स्कूल की तालीम ठीक नहीं है, उसके मुकाबले में दूसरी स्कूल में चले जाओ, वहां मेयार थोड़ा हाई लेवल का है, वहां की तालीम अच्छी है, वहां के पढ़ाने वाले अच्छे हैं, यहां से उठाकर वहां डाल दिया, वहां 7-2 साल पढ़े नहीं पढ़े, फिर किसी ने कहा कि नहीं, इससे भी अच्छी तालीम पुना स्कूल में, पुना मदरसे में, फिर वहां से निकाल कर तीसरी जगह डाल दिया। अब इसी चक्कर के अंदर न बच्चा इल्म हासिल कर सकता है, न सही ढंग से पढ़ सकता है। एक ही जगह पर
اگر آپ نے اپنے بچوں کو ڈالا اور آپ کی بھی محنت اس کے اندر درکار ہے. یہاں پڑھانے والے جو اسٹاف ٹیچر ہیں، یہاں کے استاد ہیں، وہ تو اپنی محنت میں لگے ہیں، لیکن والدین کی بھی ایک ذمہ داری ہو، ان کی بھی فکر ہو ہمارا بچہ کیا پڑھتا ہے کیا نہیں پڑھتا ہے، اسکول جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، اسکول میں اس کا معیار کیا ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے، ہوم ورک ٹھیک سے کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. یہ سب والدین کی بھی ذمہ داری ہے. یہاں آپ نے فیس ادا کر دی، یہاں استاد کے اور ٹیچر کے حوالے کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فارغ ہو گئے. آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں، اساتذہ اور پڑھانے والے استاد اپنی ذمہ داری نبھائیں گے. دونوں طرف سے جب فکریں جڑے گی تب ہمارا یہ بچہ آگے بڑھے گا، ہماری یہ بچیاں آگے بڑھے گی، انہیں ایجوکیشن میں ترقی ملے گی، وہ کسی میدان میں اور کسی فیلڈ میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے ہمکنار کریں گے. دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ علم جتنا آتا جاتا ہے، علم آئے گا تو دنیا سے جہالتیں دور ہوگی. یہ حقیقت ہے. جہاں علم نہیں ہے وہاں جہالت زیادہ ہوتی ہے. اور ایک پڑھے لکھے انسان کو سمجھانا آسان ہے، وہ آسانی سے سمجھتا ہے. اور ایک ان پڑھ آدمی آپ اس سے گفتگو کریں گے، بات کریں گے، وہ نہ سمجھ ہے، باتوں میں الجھ جائے گا، بحث و مباحثے پر تیار ہوگا، کبھی کبھی جھگڑے کے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ بھائی اس کے اندر علمی معیار کرنا ہے، اس کے اندر ایجوکیشن نہیں ہے، شکشا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کی ذہنیت اس لیول تک نہیں گئی کہ آپ کی بات کو وہ سمجھ سکے. اسی زمانے میں جب ایجوکیشن لیول کم تھا، کسی نے 7 اسکول 7 کلاس پاس کر بھی سمجھتے تھے سب کچھ حاصل ہو گئے. اس زمانے میں یہ فیسلٹیز نہیں تھی، زیادہ کلاسز نہیں تھے. بھائی 7 ہو گئی سب ہو گیا، 7 کلاس میں جا کر بات ختم. اللہ نے اپنے فضل سے اب اس جگہ کے اوپر اس گاؤں میں یہ موقع دیا کہ یہیں پر رہ کر آپ کے بچے 12ویں کلاس تک ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ بہت اچھا لیول کہلاتا ہے. اگر کسی نے 12 پاس کر لی، سمجھیے کہ اس نے ایک حد تک علم حاصل کر لیا، ایجوکیشن لے لیا. اب اس کے سامنے بہت سے دروازے ہیں، بہت سے گیٹ ہیں. اسے اپنی ذوق کے مطابق آگے بڑھنا ہے. مجھے کہاں جانا ہے؟ کالج کرنی ہے، اس کے بعد یونیورسٹی کرنی ہے، یا آگے نہیں بڑھنا ہے تو کس لائن میں مجھے آگے بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ بہت سے ہمارے پاس راستے ہیں. اور علم ہی سے انسان کی پہچان ہوگی. آدمی کی پہچان جو ہے اس کا معیار، اس کا مرتبہ اس کے نام سے، اس کی سرنیم سے، اس کے خاندان سے نہیں. اس کی پہچان اس کے ایجوکیشن سے، اس کے علم سے ہے. بھائی فلاں آدمی کون؟ وہ فلاں آدمی جو ڈاکٹر ہے، فلاں آدمی جو لوئر ہے، فلاں آدمی جو یہ کام یہ منصب پر ہے، اس میدان میں ہے، یہ انجینئر ہے. یہ اس کی پہچان ہے. اور اسی سے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ترقی دیتے ہیں. حصول علم کے لیے بہت سی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے. یہ علم کسی طرح سے نہیں آتا. اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دو گے تب جا کر یہ کچھ ہمارے پاس آتا ہے. بچپن کا کھیل، دوستی، گھومنا پھرنا، یہ ساری چیزیں جب قربان کریں گے تب جا کر علم ہمارے پاس آتا ہے. کہتے ہیں کہ آدمی پوری کوشش کر لے، محنت کر لے، علم ایک سمندر ہے. اب آدمی زندگی پر محنت کرتا ہے تو اس کے پاس کتنا علم آتا ہے. کہتے ہیں کہ سمندر سے
جو چڑیا چونچ میں پانی بھرتی ہے اس کی چونچ میں جو قطرہ ہے، پوری زندگی کی محنت کے بعد ایک قطرے جتنا علم آپ کے پاس آتا ہے۔ اب سوچیے کہ علم کا سمندر کتنا گہرا ہے، کتنا بڑا ہوگا۔ آپ اس میں سے لیتے جائیں گے، اٹھاتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، وہ ختم ہونے والا نہیں۔ اور علم کے حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی کہ بھائی 10 سال تک، 15 سال تک، 20 سال تک علم حاصل کیا، پڑھا لکھا فارغ ہو۔ فرماتے ہیں کہ من المہد الی اللحد، انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی موت کے دن تک اس کے لیے علم کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ آدمی سیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور یہاں ہماری ذہنیت یہ ہو گئی، 10 کلاس تک پڑھ لیا، 12ویں کلاس تک پڑھ لیا، اب ماں باپ بھی سوچتے ہیں کہ بہت علم حاصل ہو گیا، بہت پڑھ لیا اس نے، اب کسی اچھی جگہ جاب مل جائے، نوکری مل جائے، اس میں لگا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ہم اپنے بچوں کو جتنا آگے بڑھانا چاہے بڑھا سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہت سے راستے کھلے ہوئے بھی ہیں۔ وسائل کی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے رکھے ہیں۔ بتلانا یہ ہے کہ حصول علم کے لیے ماں باپ کی قربانی ضروری ہے، پڑھنے والے بچوں کی قربانی ضروری ہے، اور ساتھ میں مقدمات العلم میں یہ بات آتی ہے کہ بچے کے اندر جتنا رسپیکٹ ہوگا، جتنا ادب ہوگا، وہ علمی میدان میں اتنا زیادہ ترقی کرے گا۔ جیسے کہ اسکول میں آیا، کلاس میں آیا، ایک ادب ہے اپنے استاد کا، اپنے پڑھانے والے کا، اپنے سکھانے والے معلم کا۔ اس کا آپ جتنا رسپیکٹ کریں گے، جتنا ادب کریں گے، اس کے پاس جو علم ہے اس کا واقعی حصہ اللہ تعالیٰ اس ادب کی برکت سے ہمارے اندر ڈالیں گے۔ اب استاد کا ادب کتنا ہونا چاہیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے اکابرین میں بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے، اور جن کے علم سے آج تک دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا زیادہ جو علم حاصل کیا، آپ کے پاس جو اتنی زیادہ معلومات ہیں، اس کی کوئی ایک بڑی وجہ بتائیے۔ تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد کا ہمیشہ ادب رکھا، اس کا رسپیکٹ کیا، اس کو عزت کی، اس کے دل میں اس کو اپنے لیے جگہ بنائی، اور ادب کتنا تھا، فرماتے تھے کہ میرے استاد کا گھر جس طرف ہوتا ہے، میری زندگی میں نے کبھی اس طرف پاؤں نہیں پھیلایا۔ میرے استاد کا گھر اگر مشرق کی سمت میں ہے، کبھی اس طرف پاؤں نہیں پھیلایا۔ جب ایک بچہ اپنے ٹیچر کا اتنا ادب کرے گا، اتنا رسپیکٹ کرے گا، تو یقیناً اس کے اندر علم آئے گا، استاد کے دل سے بھی دعائیں نکلے گی۔ یہ بچہ بڑا اخلاقانہ کردار ادا کرتا ہے، اس کے اخلاق بڑے اونچے لیول کے ہیں، ماں باپ کی تربیت بہت اچھی ہے، یہ بڑا ادب والا بچہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدرسے کی جو طلبہ ہے، جب استاد اپنی کلاس میں آتے ہیں تو بچہ اٹھ کر اپنے استاد کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے۔ گھنٹے 2 گھنٹے میں اگر احساس ہو کہ ہمارے استاد کو پیاس لگی ہے، اٹھ کر پانی پلاتا ہے۔ اب یہاں تو انتظار میں جھوٹے سیدھے کرنے کی بات تو ہو، اگر یہاں ٹیچر کے استاد کے جوتے رکھے، اسے بھی لاش مار کر جاتا ہے، ایسے علم نہیں آتا۔ اور جب پیاس لگتی ہے، استاد کو ٹیچر کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے تھوڑا پانی پلاؤ۔ جو کام بغیر کہے کہا جائے،
بغیر کہے کیا جائے، سمجھ لیجیے کہ ہم نے اپنے استاد اور ٹیچر کا دل جیت لیا، ان کی دعائیں ہمیں مل گئی۔ اور ایک مدرسے کا بچہ کبھی اپنے استاد سے آگے چلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارا ٹیچر ہمیں ایجوکیشن دینے والا جب راستے سے چلتا ہے تو بچے وہ بائک لے کر گاڑی لے کر اس کے سامنے سے ایسی تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں جیسے استاد کو پہچانتا ہی نہیں، ٹیچر کو پہچانتا نہیں۔ سلام دعا کی بات تو چھوڑیے، ایسے تیزی سے گزرتا ہے کہ گویا کہ وہ پہچانتا نہیں۔ ہم یہاں ایجوکیشن لیتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، یہ ادب یہاں سے نکلنے کے بعد بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یہاں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے استاد کا اور ٹیچر کا ادب کر دیں، یہاں سے نکل گئے تو کارنر میں پڑھو۔ اور دوسری چیز کہ ہم جس کتاب کو پڑھتے ہیں اس کتاب کا بھی ادب احترام ضروری ہے، اس کو سینے سے لگائیے، اچھی طرح بیگ میں رکھیے۔ اب اس کو اس انداز میں پکڑتا ہے، لٹکا کر چلتا ہے، کبھی ضرورت پڑی تو ایک بیگ اس کا اٹھے دیا، کبھی ضرورت پڑی تو کسی کونے میں ڈال دیا۔ یہ اس کی بے ادبی ہے، بے ادبی سے علم نہیں آتا ہے۔ اگر ہماری کلاس میں جو ہمارے لیے بینچز رکھی گئی، جو چیئر کرسیاں رکھی گئی، اس کا بھی ادب احترام ضروری ہے۔ اور بچے کیا کرتے ہیں، جیب میں سے قلم نکالا، اس کے اوپر ڈرائنگ شروع کر دی، دل بنا دیا، ایک پھر ادھر نکالا، دوسرا ادھر نکالا، اس پر نام لکھ رہا ہے اپنا۔ کیا ہمارے امی ابا نے یہ بینچز ہمیں یہاں دی ہے لا کر؟ یہ اسکول کی امانت ہے، یہ ہمیں استعمال کے لیے دی گئی، اس لیے اس کا ادب احترام کریں۔ اگر ہماری کلاس میں کوئی گندگی ہے، کوئی کچرا گرا ہے، اس کی صفائی کی ذمہ داری بھی ہماری، کہنا پڑتا ہے کہ بھائی وہ اٹھا لو، یہ اٹھا لو۔ اس سے ڈسپلن نہیں آتا ہے، اس سے اخلاق نہیں آتے۔ آدمی کے اندر جتنا علم زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ڈسپلن اتنا زیادہ آتا ہے۔ عاجزی کہتے ہیں، تواضع کہتے ہیں، جو جتنا بڑا علم والا ہوگا اس کے اندر اتنی زیادہ عاجزی ہوگی، اس کی زندگی میں اتنی زیادہ نرمی ہوگی، وہ اپنے آپ کو جھکا کر چلے گا۔ اس لیے دیکھا ہوگا کہ پھلدار درخت جو ہوتا ہے جس پر پھل لگے ہیں وہ نیچے جھک جاتا ہے، اس کی ایک قدر ہے لوگوں کی نگاہ میں کہ بھائی یہ پھلدار درخت ہے، اسے چھیڑنا نہیں ہے۔ اور بغیر پھل کا درخت ہوتا ہے، کہتے کہ اسے کاٹ لیا جائے، کوئی کام نہیں۔ جب آدمی میں ایجوکیشن ہوگا، ہمارے اندر علم ہوگا تو ہمارے اندر عاجزی آئے گی، تواضع آئے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اٹھا دیتے ہیں، دنیا کی بلندیوں سے بھی نوازتے ہیں، جس میدان میں جاتا ہے 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اسی علم سے، اسی ایجوکیشن سے ہماری پہچان بننے والے آدمی جتنا محنت کرتا جائے گا، اللہ کی طرف سے انعام کی شکل میں اسے عزتیں بخشی جائے گی، لوگ اس کا احترام کریں گے، لوگ اسے عزت دیں گے کہ بھائی فلاں آدمی اس لیول کا ہے، اس کیٹیگری میں آتا ہے، اس کو عزت دی جائے، اس کا مان سمان کیا جائے۔ اور ایک ان پڑھ آدمی جسے کوئی پوچھتا نہیں ہے، جسے کوئی ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں، جسے کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پڑھے لکھے آدمی کی ہر جگہ ویلیو، اس کا ریسپیکٹ ہوتا ہے۔ اگر یہاں کا کوئی ٹیچر کسی جگہ چلا جائے، بچے دیکھیں گے، اس کے والدین دیکھیں گے، اسے عزت دیں گے کہ بھائی یہ ہمارے بچوں کے سر آئے ہیں،
ہمارے بچوں کے ٹیچر آئے ہیں، ان کو عزت کی جائے گی، ان کا سنمان کیا جائے گا. تو اصل میں ہماری پہچان جو بننے والی ہے ایجوکیشن سے، پڑھائی سے، اور علم کو آپ جتنا پھیلاؤ گے آپ کے پاس بھی باقی رہے گا اور لوگوں کو بھی ملتا جائے گا. اس لیے گجراتی میں کہتے ہیں کہ ودیا واپرواتی ودے سنگرواتی گھٹے. یہ شکشا، ایجوکیشن آپ جتنا لوگوں کو دیں گے، جتنا لوگوں کو پڑھائیں گے، آپ کے پاس بھی علمی معلومات بڑھے گی اور سامنے والوں کو بھی وہ شکشا اور وہ ایجوکیشن ملتا جائے گا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اب تعالیٰ شان وہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں اے میرے محبوب کہہ دیجیے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے، علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جس طرح آنکھوں سے دیکھنے والا اور ایک اندھا نابینا برابر نہیں ہو سکتے، یہ دن اور رات برابر نہیں ہو سکتی، سردی اور گرمی برابر نہیں ہو سکتی، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے ایک علم والا اور ایک بغیر علم والا برابر نہیں ہو سکتا. ایک آسمان کی بلندیوں پر ہے تو ایک زمین پر پڑا ہوا ہے، ایک کو اللہ نے علم کے میدان میں اور علم کی دنیا میں اونچا مقام عطا فرمایا ہے، تو دوسرا کسی ذلت بھری زندگی میں پڑا ہوا ہے. ایک کو لوگ نگاہوں میں اور سر پر بٹھانے کے لیے تیار ہیں اور دوسرے کی طرف لوگ دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں. انما یتذکر اولو الالباب. عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جس کے اندر علم آئے گا اس کی عقل بھی بڑھے گی، جس کے اندر ایجوکیشن آئے گا اس کی سمجھ میں اضافہ ہوگا، اور جس میں علم نہیں اس کی عقل بھی چھوٹی ہوگی، جس کے اندر علمی معیار بھی چھوٹا ہوگا. تو علم کی دنیا میں، ایجوکیشن کی دنیا میں آگے بڑھو. ہمارے پاس سارے وسائل ہیں، معمولی سی فیس پر ہمارے یہاں الحمدللہ اسکول چل رہا ہے، پھر بھی لوگ ٹال مٹول کرتے ہیں، وقت پر ادائیگی نہیں کرتے، بار بار کہنا پڑتا ہے، بلانا پڑتا ہے، گویا کہ ہمیں اس کی قدر نہیں. اور دوسری جگہ پر بڑی بڑی فیس لے کر ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہاں کوئی ٹال مٹول نہیں. یہ اللہ نے سنہرا موقع دیا ہے کہ اس گاؤں میں، اس جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اسکول قائم کر دیا، اور یہاں ہم لوگ دل کھول کر پڑھ سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آج کے اس دن میں جہاں ہم لوگ اپنے اکابر کی قربانیوں کو یاد کریں گے، ہمارے اسلاف کی تاریخ کو دہراتے ہیں، اور ہر سال یہ سلسلہ چلتا ہے، اور یہ چیزیں کتابوں میں بھی مل جائے کہ بھائی کون سے سن میں کہاں کیسی جنگ ہوئی، کہاں کتنے لوگوں نے قربانیاں دی، کتنے لوگ شہید ہوئے. یہاں ہر قوم نے برابر کی لڑائی لڑی ہے، سب نے اپنا خون بہایا ہے، سب کا اس پر برابر حق ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہم سبھی ہیں بھائی بھائی. یہ نعرہ یہ اب صرف الفاظ میں اور کتابوں میں رہے، ظاہر میں نظر نہیں آتا. آج اس پرفتن دور میں لوگوں کی ذہنیت الگ بنی ہوئی ہے، اور ایک قوم کو لوگ الگ کرنا چاہتے ہیں، اسے تاریخ سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس کی تاریخ مٹانا چاہتے ہیں. پھر بھی ہم لوگ غفلت میں ہیں.
आराम से सोए हुए हैं। अरे आदमी के पास जब एजुकेशन का पावर होगा तो मिनिस्ट्री के पावर तक पहुंचेगा। एजुकेशन हाई होगा तो उसके पास मनी पावर होगा। दो चीजों की हमें जरूरत है, एक मनी पावर होना चाहिए, एक मिनिस्ट्री पावर होना चाहिए। दोनों के लिए इल्म जरूरी है, दोनों के लिए पढ़ना जरूरी है। अगर फिर भी हमने गफलत बरती तो समझिए कि दुनिया सफेद हस्ती से हमें मिटाने के लिए तैयार है। फिर रोना रोएंगे कोई काम का नहीं, फिर सर पर हाथ देंगे किसी काम का नहीं कि भाई दुनिया हमें मिटाने पर लगी है, हमें नेक नाबूद करने पर लगी है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी फिक्रें हैं। अपनी औलाद में तालीमी बेदारी पैदा कीजिए, अच्छे से अच्छा वकील बनाए, अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। जिस मैदान में उसकी दिलचस्पी हो उसमें आगे बढ़ाए। इसी के लिए यहाँ मेहनतें हो रही है, एजुकेशन दिया जा रहा है। माशाअल्लाह यहाँ का स्टाफ, यहाँ के सारे पढ़ाने वाले टीचर खूब मेहनत से दिल खोलकर आपके ताउन में लगे हैं। ट्रस्टी हजरात रोजाना आकर यहाँ के प्रिंसिपल सर हो, यहाँ के जितने टीचर से सबसे मशवरा करते हैं कि भाई किस तरह से पढ़ाया जाए, बच्चों में किस तरह से तालीमी बेदारी आए। ये सारी फिक्रें लेकर ये यहाँ जमा हुए हैं। और आज मुझे भी यहाँ इसीलिए बुलाया कि भाई हमारे बच्चों में कैसी तालीमी बेदारी आ जाए, उनको थोड़ा ये बात समझा दिया जाए कि हम अपने वक्त की पाबंदी करें, अपनी स्कूल के अंदर जो हाजिरी है वो पूरी दे, और जो वक्त है पढ़ने का जिसमें हमारा टीचर, हमारा उस्ताद हमें पढ़ा रहे हैं, तवज्जो से उसके बात को सुने। जो काम हमें दिया गया पूरी ईमानदारी दयानतदारी से उसको भी अंजाम दे। जितना हो सके इल्म हासिल करता जाए। जिस आदमी के चुल्लू में जितना इल्म आएगा वो यहाँ से लेकर जाएगा। खजाना यहाँ भरा पड़ा है, हमें यहाँ से उठाकर ले जाना है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी औलाद, हमारे बच्चे यहाँ से कितना एजुकेशन, कितना इल्म लेकर जाएंगे। हमारे अकाबिर और असलाफ की जो कुर्बानियां याद करेंगे आज के इस दिन में, तो इस दिन में हम यहाँ के फाउंडर और यहाँ के जो सब कुछ कहे जाने वाले रूह रवा हमारे मरहूम हाजी अहमद चाचा दादी पटेल, और इसी तरह से उनकी अहलिया मोहतरमा मरहुमा जुबेदा खाला, उनकी कुर्बानियों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। बड़ी मेहनतों से इस गुलिस्तान को उन्होंने सजाया है, इसको आबाद किया है। उसके लिए दिन रात की मेहनतें हैं। मैंने सर्दियों के अंदर और वहाँ की बर्फबारी के अंदर भी इस मर्द मुजाहिद को और इस मरहूम को मैंने देखा है कि अपने स्कूल के लिए, गांव के अस्पताल है उसके लिए, गांव के दूसरे कामों के लिए, वो सर्दियों की लंबी रात हो या रमजान जैसा महीना हो, उसमें कि वो लोगों के घर घर जाकर नॉक करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारा स्कूल चल रहा है, हमारी अस्पताल चल रही है, उसके लिए आप डोनेशन दीजिए, हमारे बच्चे एजुकेशन में आगे बढ़ेंगे, उनके अंदर शिक्षा आएगी। पूरी जिंदगी इसी में उन्होंने खपाई। उनकी कोई हकीकी औलाद नहीं थी, लेकिन आप सब उनकी औलाद हो। जितना भी आप इल्म हासिल करेंगे, पढ़ेंगे, एजुकेशन लेंगे, तो ये उनके लिए भी सबसे जारिया बनेगा। ये पूरी खूबसूरत इमारत और यहाँ के ग्राउंड, चहार दीवारी और सब कुछ सहूलियात उस अल्लाह के बंदे ने हमें यहाँ दिया है, उसकी कुर्बानियों की सराहना की जाए। और उसके लिए कम से कम हम लोग दुआएं मग़फ़िरत तो कर सकते हैं कि अल्लाह उसने जो कुर्बानियाँ दी, उन्होंने जो दिन रात मेहनत की और इस कदम को आबाद करने की फिक्रें की, अल्लाह अपनी शान निशान को उनको आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। आज के इस दिन में हम अपने प्रिंसिपल साहब हैं, यहाँ के स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आज के खुशी के दिन में हमें भी उन्होंने याद किया, यहाँ आने का मौका दिया और बच्चों के दरमियान को गुफ्तगू का भी मौका मिला। अल्लाह ताला इन हजरात को भी जज़ाए खैर दे। यहाँ के तशरीह हजरात जो हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे अब्दू भाई दीवान है, बशीर भाई है, अमीन भाई है,
اور اسی طرح ہمارے احمد چچا کے انتقال کے بعد جو ان کے بھتیجے وہاں برطانیہ میں بیٹھے بیٹھے ان کی پوری فیملی یہاں اس اسکول کے لیے کوشاں ہے، محنت میں لگی ہے، اور ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ یہ اصرار رہا آپ کسی چیز کی کمی محسوس مت کیجیے، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سارا انتظام ہم کریں گے، آپ صرف بچوں کی تعلیم کی فکر کریں، ان کے پڑھانے کی فکر کریں، باقی سارے انتظام ہم لوگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور آج کی خوشی کے دن میں اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں یہ خوشیاں نصیب فرمائی ہمارے ملک والوں کو اور برادران وطن کو بھی یہ دائمی خوشیاں دے، اس قوم کو اس ملت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ شان ہو ہمارے اس ملک کو آباد رکھے، یہاں کے باشندوں کو آباد رکھے، سب میں ایکتا پیدا ہو، سب میں اتحاد پیدا ہو، یہ نفرتیں ختم ہو جانی چاہیے، یہ محبتوں میں بدلنا چاہیے۔ دنیا میں وہی قوم ترقی کرتی ہے جس کے اندر اتحاد ہوتا ہے، اور جس ملک کے باشندوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے، ناچاکیاں ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، اس ملک کے پھر بٹوارے ہو جاتے ہیں، وہ ملک ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا بھارت دیش اور اتنا بڑا ہندوستان جو دنیا کی تاریخ میں اس کا ایک الگ مقام ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں کے رہنے بسنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ آج کے اس جشن کے اور خوشی کے دن میں اے اللہ اے اللہ اے اللہ یہاں حاضر ہو کر ہمارے نونہالوں نے جو پروگرام پیش کیے، جو جذبہ انہوں نے دکھایا، اے اللہ ان کو کامیابی عطا فرما، یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو تو کامیاب فرما دے، ان کی محنت قبول فرما لے، ٹرسٹی حضرات جو فکریں فرماتے ہیں ان کی فکروں کو برابر فرما دے، جو مرحومین اس چمن کو آباد کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، اے اللہ ان کی قبروں پر نور برسا دے۔ ہمارے مرحوم احمد چچا دادی پٹیل جن کی بڑی قربانیاں رہی، جنہوں نے اس کے لیے بڑی محنتیں کی اور ہر اعتبار سے اس کو سیکھا، اس کو سراہا، اس کو سہارا دیا، یا اللہ ان کی قربانیوں کا آخرت میں ان کو بہترین بدلا عطا فرما۔ جن حضرات نے اس کی ذمہ داری لے رکھی ہے ان کو بھی ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ یہاں جتنے مہمان حضرات بیرون سے تشریف لائے، اللہ ان کا آنا مبارک فرما، ان کے یہاں قدم بڑھنا مبارک فرما، ان کی حاضری کو مقبول منظور فرما۔ جس جذبے کے ساتھ اور یہاں کے اسٹاف اور یہاں کے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے پورا وقت یہاں پر دیا، اپنے قیمتی وقت کو یہاں ان بچوں کے ساتھ، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے معلمین کے ساتھ گزارا، اے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ دین کی نسبت پر جو بات کہیں سنی گئی، علم کی نسبت پر جو بات کہیں سنی گئی، اے اللہ ہمارے اندر ان چیزوں کی فکر پیدا کرنا، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں میں علم آئے، ایجوکیشن آئے، ان کے اندر شکشا آئے، ہمارے اندر اور ہمارے بچوں میں وہ تعلیم بیداری پیدا کرنا۔ اس گلستان کو ہمیشہ آباد کرنا، ہر قسم کے نظر بد سے اور فتنے سے اس کی حفاظت کرنا، اے اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنا، اے اللہ علاقے کے لیے، بستی کے لیے ایجوکیشن اور علم کا ذریعہ بنا، اس کو ہمیشہ شاد و آباد کرنا، ہر قسم کی رکاوٹوں سے اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ پیارے اللہ جو کچھ دعائیں مانگی وہ بھی قبول کرنا، اس کے علاوہ اس کی نسبت سے جو مانگنا ہے نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و برتر عطا فرما۔ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دوپہر قبول منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔